हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो, उसकी हम्द हो और सारी प्रस्तिश, सारा जलाल उस खुदा के बेटे यीशु मसीह को हो जिसने हमारी खातिर कुर्बानी दी और जिसके मार खाने से हमने शिफा को पाया है। कैसी खूबसूरत बात है कि खुदा ने हमें इसीलिए बनाया, इसीलिए क्रिएट किया कि हम उसकी ताज़ीम करने वाले हों, उसकी प्रस्तिश करने वाले हों, उसकी इबादत करने वाले हों, उसको सजदा करने वाले हों, उसको चूमने वाले हों और उस रिश्ते को कायम करने वाले हों जो रिश्ता वो हमसे चाहता है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए जिन्हें आप देख रहे हैं और खुदा जिनके वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है। खुदा अजाइबात कर रहा है और दुनिया की इंतहा तक अंजील को फैलाने का सबब ये टेलीविज़न बन रहा है। आपकी दुआओं के वसीला से जो आप हमारे लिए दुआ करते हैं, हमें अपलिफ्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं और गवाही देते हैं कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में काम किया, वक्त को ज़ाया किए बगैर। एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादिम, खुदा के ममसू और उसके परस्तार मेरे साथ मौजूद हैं। पास्टर हैरिस, वेलकम टू द शो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप मेरे साथ आज शो पे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों के खुदा के खूबसूरत खादिम जो दिखने में भी प्यारे हैं, कलाम से भी भरे हुए हैं और ज़बरदस्त परस्तार भी हैं। भाई कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? जी थैंक यू सो मच। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। चूँकि मैंने बताया है अपने लोगों को कि आप एक खुदा के ज़बरदस्त खादिम भी हैं और परस्तार भी हैं और आप देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि खूबसूरत सा हारमोनियम भाई के इधर, भाई के सामने, पास्टर साहब के सामने पड़ा हुआ है। हम ज़रूर इनसे सुनेंगे और मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट में ज़रूर आपसे कुछ सुनते हैं और मज़ीद खुदा की तारीफ़ में बातें करते हैं। प्लीज़। खुदा उनकी प्रस्तुति में हम ज़बूर नंबर 28 गाएंगे। आमीन आमीन। यहोवा मुबारक, मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक, मुबारक खुदा कि जिसने सुनी है मेरी हुन दुआ, कि जिसने सुनी है मेरी दुआ। यहोवा मुबारक, मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक, मुबारक खुदा। यहोवा मेरी ढाल तेज़ोर है, यहोवा मेरी ढाल तेज़ोर है, यहोवा मेरी ढाल तेज़ोर है, यहोवा मेरी ढाल तेज़ोर है। मेरे दिल दीदार से उम्मीदां दी जा, मेरे दिल दीदार से उम्मीदां दी जा कि जिसने सुनी है मेरी हुन दुआ, कि जिसने सुनी है मेरी हुन दुआ। यहोवा मुबारक, मुबारक खुदा, मुबारक खुदा, मुबारक खुदा। आमीन, हालेलुया। यहोवा मुबारक, मुबारक खुदा। बड़ी खूबसूरत ज़बूर है खुदा का। भाई साहब मैं मेरा ये सवाल है आपसे कि मैं हर किसी से ये पूछता हूँ और मेरा ख्याल ये ज़रूरी भी है
کیونکہ کلام میں لکھا ہے، اکثر و بیشتر میں اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. آپ کی کیا گواہی ہے؟ کیسے خداوند یسوع مسیح میں آپ آئے، کیسے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور پھر ایک پاسٹر بن گئے، خدمت کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں؟ پلیز ٹیل می. جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی گواہی شیئر کر سکوں. تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پادریوں کے گھرانوں سے ہی پادری پیدا ہوتے ہیں، یا جس کے والد صاحب یا جس کے دادا باپ دادا جو خادم ہوں یا پاسٹر ہوں تو انہی کے گھرانوں سے، انہی کی نسل سے پاسبان پیدا ہوتے ہیں. لیکن میرا گھرانہ ایسا نہ تھا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ نہ میرا گھرانہ، میرے باپ کا گھرانہ، اور نہ ہی میری ماں کا رحم اس قابل تھا کہ اس سے خادم یا کوئی خدا کا بندہ پیدا ہوتا. یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ خدا نے چنا ہے، خدا نے اس لائق سمجھا. اور میں 11 سال کا تھا جب میں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. اور میری فیملی میں سب سے چھوٹا ممبر تھا، اور میرے والد، میری والدہ، میری بڑی بہن اور پھر میری دادی، میری پوری فیملی میں سب سے چھوٹا فرد تھا. اور جب میں نے خدا یسوع مسیح کو جانا، مانا، پہچانا، قبول کیا تو اس وقت میرے گھر میں سے کسی نے بھی خدا یسوع کو قبول نہ کیا تھا. اور میری ماں بدرو گرفتہ تھی، میرے والد صاحب بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے، وہ چین سموکر تھے، دن کی 40 سگریٹ وہ پھونک دیا کرتے تھے. تو چین سموکر تھے وہ، اور بہت زیادہ وہ ڈرنک بھی کیا کرتے تھے، اور ساری رات وہ گلی میں بیٹھ کر تاش کھیلا کرتے تھے. تو گھرانے کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ہر شخص خدا سے بہت زیادہ دور تھا. لیکن جب میں نے خدا یسوع کو قبول کیا اور اپنی زندگی میں دعوت دی خدا یسوع کو، تو میں نے کلام کے اس وعدے کو، اس بات کو خدا کے سامنے رکھا کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو تب میں 11 سال کا بچہ تھا، اسکول بھی جاتا تھا، لیکن اسکول کے بعد میرا زیادہ تر وقت اپنے دعائیا کمرے میں یا اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ جو میری ہی عمر کے تھے، کوئی 11 سال، کوئی 12 سال، کوئی 13 سال، سو ہم سب مل کر دعا کیا کرتے تھے. اور یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ خداوند نے میرے گھرانے کو تبدیل کیا. اور میرے والد صاحب نے، لوگ کہتے ہیں کہ جی شراب ایک دم سے نہیں چھوٹتی، لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ یا کوئی بھی نشہ ایک دم سے نہیں چھوٹتا. جب میں نے دعا کی تو میری دعا کے سبب سے خدا نے میرے والد صاحب کو ایک دن میں تبدیل کیا، اور ایک دن میں انہوں نے شراب کو چھوڑا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے یسوع کو قبول کرنے کے ایک دن بعد میرے والد صاحب نے بھی قبول کر لیا، نہیں، اسے سال لگ گئے. سالوں کی میں نے جنگ لڑی ہے، میں نے دعا کی ہے، گھٹنوں کے بل، روزوں میں ٹھہر کر خدا کے حضوری میں آنسو بہائے ہیں. لیکن جب خدا نے تبدیل کیا تو ایسا تبدیل کیا کہ انہوں نے مہینوں میں یا سالوں میں نہیں بلکہ ایک ہی پل میں ڈیسیجن لی، فیصلہ انہوں نے کیا کہ میں نے بھی خدا یسوع کو اپنی زندگی دینی ہے. اور انہوں نے شراب سے توبہ کی، انہوں نے سگریٹ سے توبہ کی. اور میری والدہ جو کہ 14 سالوں سے بانجھ تھی، میرے بعد کوئی اولاد نہ تھی ان کی، خدا نے فضل کیا کہ میری ماں کے بند رحم کو خدا نے کھولا اور اس کے بعد انہیں ایک اور بیٹا بخشا، ایک اور اولاد بخشی. سو اس طرح ان معجزات کے وسیلہ سے خدا نے میرے والد کو، میری والدہ کو، میری دادی کو، سب کو تبدیل کیا. اور یہ وقت آیا کہ سب نے پانی کا بپتسمہ لیا، سب روح سے پیدا ہوئے. اور خدا ان کی شکر گزاری ہو کہ آج میں خدا کا خادم ہوں، میں پرستار ہوں، میں پاسٹر ہیرس گل ہوں. تو یہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال. آمین آمین. خوبصورت بات ہے، خوبصورت گواہی کلام میں لکھا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ وعدہ، بلکہ ہم سبوں کو اس بات پہ یقین ہے جتنے ایماندار ہیں کہ ہر وہ وعدہ جو کلام میں لکھا ہے کہ ہر میرا وعدہ ہاں کے ساتھ ہے. جب اس نے کہا ہے کہ تو ایمان لا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا تو بالکل ایسا پاسبل ہے. اور اس گواہی کو ہم سن کر خدا کے کلام کی جو ہے وہ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے. جب اور خدمت میں کس طرح سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح سے کام کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آج کے موجودہ دور میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پرستش کا شوق تو رکھتے ہیں، بٹ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے وہ پرستار نہیں ہوتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرستار کس طرح کا ہوتا ہے، یا پرستار بننے کے لیے یا اپنے آپ کو کہلانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے سچے پرستار بنیں؟
جی میں اپنی زندگی کی ہی مثال سامنے رکھنا چاہوں گا جی کہ جب میں نے خدا یسوع کو قبول کیا تو میں 11 سال کا بچہ تھا. گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ گانے کا مجھے پہلے ہی سے شوق تھا, تو لیکن اس وقت ہم گیت نہیں گایا کرتے تھے, ہم دنیاوی گانے گایا کرتے تھے, دنیاوی موسیقی میں دلچسپی تھی. لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح میں جنم لیا, نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا, تو میں چرچ میں عام کلیسیا کی طرح, عام لوگوں کی طرح ایک پیچھے بیٹھنے والا ایک شخص تھا. اور آخری صف سے ایک وقت ایسا آیا کہ خدا نے مجھے کھینچ کر اور بلا کر پلپٹ پر کھڑا کر دیا. یہ ایک دن میں, ایک مہینے میں, ایک سال میں نہیں بلکہ سالوں اس کام کو لگ گئے, یا اس موقع تک, اس جگہ تک پہنچنے کے لیے سالوں لگ گئے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت خدا کی یہ مرضی تھی. خدا نے مجھے پیچھے سے آگے تک بلایا اور خدا نے یہ عزت اور یہ اعزاز بخشا کہ میں اس کی پرستش کر سکوں. تو میں چرچ میں جس طرح پرستار گاتے تھے اور ورشپ کو لیڈ کیا جاتا تھا, تو میں عام کلیسیا کی طرح اس میں شامل ہوا کرتا تھا. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں آخری صف میں بھی بیٹھ کر روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کیا کرتا تھا. یعنی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پر, یعنی ایک چیز تو واضح ہے, صاف ہے, اور کلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کرنی چاہیے. جی پلیز کنٹینیو. جی تو شاید یہی میری ادا یا یہی میری بات خدا کو پسند آ گئی, اور خدا نے آخری سب سے مجھے بالکل سامنے بلا لیا. ورنہ آج کے دور میں جو بات دیکھنے میں آتی ہے, وہ آپ کے تجربے سے بھی یہ بات گزری ہوگی کہ چرچز میں فائٹ ہوتی ہے, چرچز میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جی مجھے موقع دیا جائے, نہیں جی میرے بیٹے کو موقع دیا جائے, نہیں جی میرے فلاں عزیز کو موقع دیا جائے, اسے سامنے بٹھایا جائے, اسے گیت کا موقع دیا جائے, اسے پرستش کا موقع دیا جائے. لیکن میرا جو رویہ تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا. مجھے جب کبھی کسی کام کے لیے آفر آئی یا جب کسی کام کے لیے مجھے آگے کیا گیا, تو میں نے ہمیشہ ریزسٹ کیا. میں نے اپنے آپ کو پیچھا کرنا چاہا کہ نہیں, میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکوں. اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی ادا خدا کو پسند آ گئی, اور خدا مجھے زبردستی یونا کی طرح, جس طرح خدا یونا کو نینوا میں لے گیا, اسی طرح ہمیشہ خدا مجھے اپنے کام کے لیے آگے لاتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ میں چرچ میں کوائر لیڈر کے ساتھ مل کر کوائر میں پرستش کیا کرتا تھا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں میں کوائر میں بیٹھ کر پرستش کیا کرتا تھا, خدا نے مجھے کوائر لیڈر کی وہ مجھے عزت بخش دی, مجھے اعزاز بخشا کہ میں چرچ کی کوائر کو میں لیڈ کر سکوں. اور اس طرح میری خدمت میں گاہے بگاہے وقتاً وقتاً خدا ایسے موقع لاتا رہا کہ خدا مجھے بڑھاتا رہا, خدا پروموٹ کرتا رہا. اور اب خدا ان کی یہ شکر گزاری ہے کہ میں ایک پاسبانی خدمت بھی سر انجام دے رہا ہوں. میرا سوال آپ نے شاید لاسٹ میں مس کر دیا, وہی اگین کہ جو ورشپر ہے, جو پرستار ہے, ہم نے ضرور یہ بات سیکھی ہے آپ کی ان باتوں سے کہ روح اور سچائی سے پرستش کرنی چاہیے. لیکن موجودہ دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ شوق تو رکھتے ہیں گانے کا, لیکن شاید پرستش کے بارے میں اس مکاشفے کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یاد دلائی یہ بات. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور آج کے دور کے ورشپرز کو, ورشپ لیڈرز کو, کوائر لیڈرز کو, یا جتنے بھی موسیقی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور چرچ میوزک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, انہیں یہ بات بڑے غور کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی عام کام نہیں ہے کہ آپ نے گٹار پکڑ لیا اور آپ نے گانا شروع کر دیا, یا آپ نے ہارمونیم پکڑا اور آپ نے گانا شروع کر دیا. آپ نے, یہ عام کام نہیں ہے. سب سے پہلی بات بائبل اس کام کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ پرستش کرنا, حمد کرنا راست بازوں کو زیب ہے. خوبصورت بات, خوبصورت بات. یعنی کہ سوری اگین انٹرپٹنگ یو, یعنی کہ پرستش کرنے کے لیے راست باز ہونا, بلکہ میں یوں کہوں گا پرستش کرنے کے لیے بھی اور ورشپر بننے کے لیے بھی راست باز ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل, آپ کی پیوریفیکیشن ہونا, آپ کو راست باز بننا, آپ کو اپنا دل, اپنی زندگی خداوند کو دینا, یہ لازم ہے. اس کے بغیر آپ کی پرستش خدا کی حضوری میں قبول نہیں ہو سکتی. آپ بہت اچھے فنکار ہو سکتے ہیں, آپ موسیقار ہو سکتے ہیں, آپ گائک ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کی جو نظر میں پرستار ہے وہ شخص ہے جو یسوع کے لہو سے دھلا ہوا ہے, جو توبہ کر چکا ہے, جس کی زندگی میں خداوند یسوع ہے.
تو پہلی بات تو یہ ورشپرز کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ چرچ سے تعلق رکھتے ہیں, چرچ میوزک سے یا چرچ کی ورشپ ٹیم سے کسی بھی طرح کا آپ کا تعلق ہے, آپ کوائر ممبر ہیں, آپ میوزیشین ہیں, تو سب سے پہلی بات جس پر آپ کو غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع کو دی ہے؟ کیا میں راست باز ہوں؟ کیا میں یسوع پر ایمان لا کر نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر چکا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی خداوند یسوع کو دیں, کیونکہ تب ہی آپ کا پرستش کرنا جائز ہے, آپ کو پرستش زیب دیتی ہے. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے کہ نازیبا ہونٹ میری ستائش نہ کریں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ ہونٹوں سے تو ہم خدا کی ستائش کریں لیکن ہمارے دل خدا سے دور ہوں. تو یہ دل کی بات ہے, پرستش جو ہے وہ دل کی بات ہے. یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے, صرف یہ گانا نہیں ہے, صرف بجانا نہیں ہے, صرف محض منہ کا یا ہاتھوں کا کمال نہیں, یہ دل کی بات ہے. تو پرستار کو اگر میں دوسرے الفاظوں میں کہوں یا اگر ہم عبرانی زبان کا مطالعہ کریں اور پرستش سے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں, حمد و ثنا کے متعلق جو عبرانی زبان میں, یونانی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے, اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ صرف گانا اور بجانا نہیں ہے, یہ دیوانہ بن جانا ہے, یہ کسی کی پوجا کرنا ہے, یہ کسی کا یوں کہہ لیں کہ کسی کے لیے دیوانہ بن جانا ہے. تو جب تک آپ خدا کے دیوانے نہیں, اس کے عاشق نہیں بن جاتے, اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہو جاتے, تو آپ اس کی پرستش نہیں کر سکتے, آپ پرستار بن نہیں سکتے. آپ شاید دنیاوی طور پر اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل تو آپ نے لگا لیا ہے کہ ورشپر یا پرستار, لیکن خدا کی نظر میں وہ پرستار ہے جس کا دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو دل سے اس سے محبت کرتا ہے. It's all about connectivity, how connected you are, کتنے کلوز ہیں, کتنے گہرے ریلیشن شپ میں, رشتے کے اندر بندھے ہوئے خدا کے ساتھ, اور پھر خدا آپ کو استعمال کرتا ہے جلال کے لیے. ضرور میں چاہوں گا کہ ایک اور ہم پرستش کا کوئی مل کے گیت گائیں اور خدا ان کی تعظیم کریں. مکاشفہ کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی ران اور اس کی پوشاک پر لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. تو ایک پنجابی گیت ہے, ہم سب اسے مل کر گائیں گے, سیکھیں گے بھی. بادشاہ دا بادشاہ میرا یسوع بادشاہ, بادشاہ دا بادشاہ میرا یسوع بادشاہ, او جلال دا پریا, او کمال دا پریا, او جلال دا پریا, او کمال دا پریا, او اصلی خدا شہنشاہ, بادشاہ دا بادشاہ میرا یسوع بادشاہ. او دی بادشاہی ہمیشہ دی ہے, او دی بادشاہی ہمیشہ دی ہے, او دی شہنشاہی ہمیشہ دی ہے, او دی بادشاہی ہمیشہ دی ہے, او دی بادشاہی ہمیشہ دی ہے, او دی شہنشاہی ہمیشہ دی ہے, او قدوس بھی ہے, او غیور بھی ہے, او قدوس بھی ہے, او غیور بھی ہے, او ہے لشکراں دا خدا, بادشاہ دا بادشاہ میرا یسوع بادشاہ, بادشاہ دا بادشاہ میرا یسوع بادشاہ, او جلال دا پریا, او کمال دا پریا, او جلال دا پریا, او کمال دا پریا, او ازلی خدا شہنشاہ, بادشاہ دا بادشاہ میرا یسوع بادشاہ. ہیلیلویا, بادشاہاں دا بادشاہ میرا یسوع بادشاہ. بڑی خوبصورت شاعری ہے, بہت ہی خوبصورت گیت ہے. بھائی صاحب
آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں، انجیل کی منادی کی جا رہی ہے ٹیلی ویژن کے تھرو، میڈیا کے تھرو. کس طرح سے ہم مزید اپنا رول پلے کر سکتے ہیں بادشاہ کی وسعت کے لیے؟ ٹھیک ہے، ہم ورشپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ سوال کنیکٹڈ کروں گا کہ ایک وہ شخص جو صرف گیت زبور گاتا ہے، اس کی زندگی میں کلام کا ہونا کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ بات یوں ہے کہ آپ جو گا رہے ہیں وہ خدا کا کلام ہی ہے. آمین. تو اس سے پہلے کہ وہ خدا کا کلام آپ کے لبوں سے باہر نکلے، اس کلام کا آپ کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ روح اور سچائی سے پرستش کرنا. اگر میں اپنے لبوں سے گا کر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے تجھ سے پیار ہے یسوع، ہاں میرا یار ہے یسوع، اور حقیقی زندگی میں اگر میری زندگی میں خدا کی محبت نہیں، اگر میں یسوع کا دوست نہیں، اگر میں یسوع سے پیار نہیں کرتا، تو پھر یہ سچی پرستش نہیں ہے جو میں کرتا ہوں. اور بالکل میں سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کو گاتے ہیں، جب ہم پرستش کرتے ہیں، تو پھر کلام جا کے لوگوں کی زندگی کے اندر ٹریول کرتا ہے. خدا لوگوں کی زندگی کے اندر جا کے ٹھہرتا ہے آپ کے گانے کے وسیلہ سے، پرستش کرنے کے وسیلہ سے، اور پھر خدا عجیب طور سے ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. لوگ آزاد ہوتے ہیں، بندھن اور جوئے ٹوٹتے ہیں، لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں. اور پھر بلکہ وہ گیت بھی ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے. وہ حالات واقعی بدل جاتے ہیں، سچویشنز تبدیل ہو جاتی ہیں، سرکمسٹانسز. آپ جس حالات میں، جس مصیبت میں، پریشانی میں ہیں، پرستش کرنا شروع کر دیں، تعظیم کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے گانا شروع کر دیں، کلام کو گانا شروع کر دیں. خدا آپ کے لیے سب کچھ کو بدل دے گا. خدا آپ کی زندگی کے اندر عجیب طور سے کام کرے گا. اور میں اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا اپنے پرستاروں کو استعمال کر رہا ہے. بھائی صاحب آپ کو استعمال کر رہا ہے، آپ کے جیسے ہمارے اور بہت سے بہن بھائیوں کو استعمال کر رہا ہے، اور پھر انجیل کی خوشخبری کا پیغام دنیا کی انتہا تک جا رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرح سے سب لوگ جانتے ہیں، ہم اپنے سب گیسٹوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ خدا اس ٹیلی ویژن کو، گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کو 80 ممالک کے اندر ٹیلی کاسٹ کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے. ہم 80 ممالک کے اندر، 80 نیشنز کے اندر جو ہے وہ اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں. اور پھر خدا کی ان گواہیوں کو ہم سنتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں کام کیا ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے، یہ آخری 5 منٹ آئے ہم پرستش اور دعا میں کچھ وقت گزارے. اور میرا یہ ایمان ہے آپ کی پرستش سے، اور جب ہم پرستش کریں گے، ہم دعا کریں گے، لوگ جو دیکھ رہے ہیں مصیبت میں ہیں، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے، بندھنوں اور جوؤں کو خداوند توڑے گا، اور آپ اس کی نجات کے کام کو آج دیکھیں گے. آئے مل کر پیسے پرستش کریں اور کچھ دیر ہم دعا کریں. خداوند کے کلام میں زبور نمبر 72 میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس تو برکتاں سب لوگ پاویں. جی میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معجزے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی ان بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بدروحوں سے آزادی چاہتے ہیں، تو ایک ہی نام ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے جو حل مشکلات ہے، جو آپ کی تمام تر مشکلات کا حل ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. میں اس سے پکاریں، وہی برکت کا راز ہے کہ اس تو برکتاں سب لوگ پاویں. رہے گا
अगर बाकी रहेगा तो खुदावंद यीशु का आमीन। नाम बाकी सदाती रहेगा, का काम है। क्योंकि वो खुदा है, वो कामिल खुदा है। हालेलुया। सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो बनाने वाला है, वो खालिक है, वो मखलूक नहीं है, वो खालिक है, इसलिए वो बाकी रहेगा। रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। बजुर्गी ओज़ी है दुनिया ते सारी, आमीन। बजुर्गी ओज़ी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन, आमीन। आमीन। शानदार तेरे सबका वाला। दूर जीवानी, Oh, glorious Lord. आमीन, आमीन। मेरे दूर जीवानी, Ora sandala rabaka bala raso, inda bala raso, doloro bozo, brasama la baba baba, ori baka mando, Alleluia, Alleluia, groshinda baka baba baba la raso. खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू कदूस है। तूने हमें अपनी पहचान दी है कि हम तुझे जान सके। तू अजीम है, तू रहीम है, तू बुजुर्ग है, तू ही खुदावंद इज्जत, तारीफ, तमजीद, बुजुर्गी के लायक है, तू ही प्रस्तुश के लायक है, तू ही हमारे गीतों और ज़बूरों के लायक है, तू ही इस लायक है कि तेरे लिए रूहानी गज़लें गाई जाए, तू इस लायक है कि खुदावंद हम तेरे लिए गाएं और बजाएं, क्योंकि तूने हमें इसलिए बनाया ताकि हम तेरी हम्द करें। हम दुनिया की हम्द करने के लिए नहीं, हम किसी इंसान की हम्द करने के लिए नहीं, हम किसी इंसान के लिए गाने और बजाने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद तूने हमें इसलिए बनाया है। तूने ये टैलेंट्स, ये तोड़े हमें इसलिए अता किए हैं कि हम इन्हें तेरी खिदमत में इस्तेमाल करें, हम इन्हें तेरी इबादत के लिए इस्तेमाल करें। हम तेरे परस्तार हैं खुदावंद। हालेलुया। तू हमारा खालिक है, तू हमारा माबूद है, और हम खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ खुदा, हम अपने गीतों ज़बूरों के अदिया नजराने शुक्रगुजारियां तेरी हज़ूरी में लाते हैं। हमारी दुआओं, दरखास्तों, इल्तिजारों, मुनाजातों को अपनी हज़ूरी में कबूल फरमा। हमारा खुदा मुंह का कलाम और हमारे दिल के ख्याल तेरी हज़ूरी में मकबूल ठहरने वाले। हमारी दुआ तेरी हज़ूरी में ऐसे हो जैसे मकबूल। हालेलुया, हालेलुया। खुदा, हम तुम्हारी जिंदगियों की तकदीस करते हैं और साथ ही साथ दुआ करते हैं कि जितने इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा तू उनकी जिंदगियों में भी ऐसा काम करके जिंदगियां तब्दील हो, वो जिंदगियां यीशु के नाम से खुल जाए और खुलकर पाकीज़गी के साथ तेरी प्रस्तुति करें, तेरी इबादत करें, क्योंकि पाकीज़गी के बगैर तुझे कोई देख भी नहीं सकता। और मुबारक है वो जो पाक है, क्योंकि वही खुदावंद तेरे बेटे कहलाएंगे, वही आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। तू चाहता है कि हम वैसे ही पाक हो जैसा तू पाक है, जैसा हमारा बुलाने वाला पाक है, हम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बने। खुदा, हम तू पाकीज़गी चाहता है, तुम्हारे लबों की पाकीज़गी चाहता है, तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी चाहता है। खुदा, हम चाहते हैं कि हमें पाक और साफ कर दे, हमारे रवैयों को दुरुस्त कर दे, बुरी आदत को, ऐसी हरकत को, सकनात को, ऐसे जज्बात को, ऐसे एहसासात को हमारी जिंदगी से खत्म कर दे जो तेरे खिलाफ है, ताकि खुदावंद हम तेरी प्रस्तुति करने के लायक ठहरे, हम तेरी शान के शाया तेरी इबादत कर सकें, तेरे मयार के मुताबिक पाकीज़गी के साथ तेरी प्रस्तुति और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी
इस वक्त देख रहे हैं, तू उन सबको खुदा तू छू ले। पाक रूह जिंदगियों को मुतहर्रिक कर, जिंदगियों को हिला, ताकि तेरा कलाम जिंदगियों में उतरे, ताकि अब से ये जब ये गाएं, जब ये बजाएं, तो इनका गाना बजाना मुनफरद हो, अलग हो, और इनकी जिंदगियों में तेरा कलाम हो। और ये जब तेरे कलाम को बयान करें तो तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, तेरी कुदरत जाहिर हो। जिस तरह पौलुस और सिलास की हमदो सना से कैद खाना की नींव हिल गई, कैद खाना के दरवाजे खुल गए, ओ बेड़ियां टूट गई, इसी तरह खुदावंद हमारी प्रस्तुति से भी कैदियों की बेड़ियां खुल जाए, बंधन टूटे, जुए टूटे, मौजात हो, शिफा का काम, रिहाई का काम, बदरू गिरफ्तार आजाद हो, गुनहगार तौबा करें, उनके दिल कायल हो, खुदाम तेरी तरफ माइल हो। ऐसी प्रोसेस, ऐसा मसा, ऐसी अज़ूरी अता कर दे खुदा। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। ग्रेस नेटवर्क के लिए भी बरकत चाहते, पास्टर राहिल जॉन के लिए, पास्टर दानिश के लिए, सारी खुदावंद ग्रेस नेटवर्क की टीम के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। सुनने वाले तमाम तर नाजरीन और हाजरीन को, सामीन को खुदाम तू बरकत दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के कादर नाम में तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल जाहिर हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ही है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि यीशु नाम ही सब नामों में आला है। तेरा जलाल तेरे लोगों को चारों तरफ से घेरे, और खुदा इन दुआओं के वसीला से, आज की इस प्रस्तुति, आज की इस एपिसोड के वसीला से लोगों के बंधन और जुए टूटे, खुदा हालात बदलें, सिचुएशंस तब्दील हो, उम्मीद की किरण यीशु मसीह तू लोगों की जिंदगियों में उजागर हो यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह तू उम्मीद का सरचश्मा है और हमारी उम्मीद तुझी से है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें तेरी पहचान हासिल है, तेरी पहचान हासिल है। खुदा तेरी इस खूबसूरत हजूरी के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा। थैंक यू जीसस, तेरा जलाल, तेरा जलाल जाहिर हो। आमीन आमीन। खुदा तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल जाहिर हो। तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल जाहिर हो। रसंदिरा बाशुखो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत स्वीट प्रेजेंस के लिए, तेरी पाक हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में आमीन। मैं इस खूबसूरत हजूरी को महसूस कर रहा हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि हम इसको एंड करें, लेकिन वक्त कम है। लेकिन आई बिलीव ये स्वीट प्रेजेंस, खूबसूरत हजूरी जो इस कमरे में, इस जगह पर ठहरी हुई है, खुदा आपके घरों में ठहरा रहा है, आपकी ज़िंदगियों में ठहरा रहा है, और खुदा की हजूरी आपके बंधनों और जुओं को तोड़ी है। आए उसमें पेवस्त हो जाएं, आए उसकी खूबसूरत हजूरी के अंदर डूब जाएं, उसके जलाल के अंदर बढ़ते चले जाएं। अपना ख्याल रखें, खुदा आपको बरकत दे। रेस नेटवर्क के लिए दुआ करते रहें। पाल साहब थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आज आपने मुझे दी है कि हम मिलकर खुदा की प्रस्तिश और ताज़ीम करते रहें। खुदा की खूबसूरत हजूरी यहाँ पर मौजूद है और मेरा ये ईमान है कि खुदा ने लोगों की ज़िंदगियों में अजीब तौर से काम किया। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।